बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनके मामले में जो सिंडिकेट कराची यूनिवर्सिटी का वहाँ से फैसला आया है, वो फैसला आपने देखा सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इस फैसले पर, इस सिचुएशन पर। और जहां इस फैसले में एक जुमला है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामिया लॉ कॉलेज के कभी स्टूडेंट थे ही नहीं। इस सिचुएशन पर कराची में वो स्टूडेंट थे नहीं थे। एक आई विटनेस के साथ, उनके साथ काम करने वाले उनके सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील मारूफ कानूनदान साथी इसहाक साहब। साथी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बेहद अच्छे। आपकी तशरीफ आवरी का बेहतर शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सर ऑनर्ड। ये फरमाइए, ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जज साहब, उनके केस में फैसला दे दिया गया है, आपने उन दिनों में जब वो स्टूडेंट थे इस्लामिया लॉ कॉलेज को, फैसले में तो लिखा हुआ है कि थे ही नहीं, तो आप उनको उस वक्त से जानते हैं? मैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहुत अरसे से जानता हूँ। 1985, 6, 7, 8 सही। एट दैट टाइम आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन। मैं पीएसएफ का सदर था। ठीक। और ये तमाम जितने भी यूनिट्स थे, कराची यूनिवर्सिटी हुई, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हुआ, एनईडी यूनिवर्सिटी हुआ, इस्लामिया लॉ कॉलेज, जितने लॉ कॉलेज वगैरह सारे मेरे अंडर में थे और मैं इनमें तमाम यूनिटों में काम करता था। ठीक। तारिक महमूद जहांगीरी उस वक्त इस्लामिया लॉ कॉलेज में स्टूडेंट थे। सही। ठीक है ना। तो ये मैं अगर आपको यही इजाजत दीजिए रोक लूं, इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर तारिक महमूद सन ऑफ काजी मोहम्मद अकरम was found guilty of unfair means and was debarred for 3 years to take admission in any university/college and to appear in any university degree examination under disqualification circular number 88 of 1989 and was never covered. It was never a student of Islamia Law College Karachi. Full stop. देखिए, जो नोटिफिकेशन है ये तो अभी आया है, डिक्लेरेशन आज का। डिक्लेरेशन आ गया। अब डिक्लेरेशन उस वक्त मुझे बिल्कुल यकीन, और ये भी मुझे मालूम है कि उस वक्त एलएलबी जो है जो 3 साल का हुआ था जी, और तारिक महमूद जहांगीरी साहब एग्जाम में अपियर हुए थे, ये भी मुझे मालूम। ये भी आपको मालूम है? गुड। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब लॉ कॉलेज के स्टूडेंट भी थे और अपियर भी हुए थे, एग्जाम में अपियर भी हुए थे। और हम उस जमाने में वो जाते थे अपने लोगों से मिलने, तो ये एग्जाम में अपियर होते थे। ठीक। और अपियर का एग्जाम भी दिया। और ये जो पीएसएफ की एक्टिविटीज, बुक क्लब एक्टिविटीज, उस वक्त बुक क्लब एक्टिविटीज नहीं थी, क्योंकि एट द टाइम वी आर द स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम तालिब इल्म थे, ये मुझसे जूनियर थे। आपसे जूनियर थे? क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, मैंने 86 में किया, इन्होंने उसके बाद किया। ठीक। तो ये जो फैसला है इस लिहाज से सिंडिकेट का, ये तो फिर आपकी राय तो इस फैसले को, जिस तरह है ना, द डिसीजन एनल्ड हिज डिग्री, तो आपकी ओपिनियन एनल्ड द डिक्लेरेशन। मैं लीगल टर्म्स में बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल टर्म्स बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरा जो कहना है आपको बताया मैंने कि ये स्टूडेंट थे इस्लामिया लॉ कॉलेज के, दिस करेक्ट। ठीक। ये एग्जाम में अपियर हुए, ये भी मुझे मालूम है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद का जो है हमारा ला कि डिग्री का जो ये कहते हैं, अगर ये डिग्री गलत थी तो ये जज बनने से पहले जो है लॉ ऑफिसर बने, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे। ठीक। ये एनरोल्ड हुए, मुख्तलिफ मराहल होते हैं हमारे यहाँ, सिंध बार कौंसल, फिर कराची बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार, फिर सिंध बार कौंसिल से हाई कोर्ट का मेंबर, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक। तो ये तमाम मराहल से गुजरते हुए गए, तो क्या उस वक्त इनकी डिग्री चैलेंज नहीं हुई? होती है। बिल्कुल ठीक। सबके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब बनाए जाते हैं या पेश होते हैं या जॉब करते हैं। ठीक। तो जब ये डीएजी बनाए गए तो तमाम डॉक्यूमेंट मंगाए जाते हैं, उसमें वेरिफिकेशन होती है। सही। तो उस वक्त ये डॉक्यूमेंट क्यों इनके जो है नल एंड वाइट नहीं करार दिए गए? बिल्कुल ठीक। तो अब आपको इसकी आज जो हालत है जो हो गई है, इसके पीछे ओपिनियन ये नज़र आ रही है
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک خط لکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان سے کہا کہ ملک کے خفیہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کسی کے بیڈ روم میں کیمرہ ہے, کسی کے باپ کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی کے ایک رشتہ دار کو انڈر پریشر لا کے بیمار کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا ہے. اس معاملے کو دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیکھا بھی نہیں. اب جو ایک اور فیصلہ آیا اس میں آئینی بینچ نے بھی لکھا کہ یہ اس وقت دیکھا جانا چاہیے تھا, دیکھا کیوں نہیں گیا؟ تو نہ بندیال صاحب نے دیکھا, نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیکھا. وہ بیچارے 6 ججز زیر عتاب, پھر وہ 5 ہو گئے. ارباب محمد طاہر صاحب جو ہیں وہ کچھ کم زیر عتاب ہو گئے. لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب کے کیس میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو خفیہ ایجنسیاں وہ پیچھے پڑ گئی جج صاحبان کے, تو یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ کی اس بارے میں اوپینین کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ان کے جو فیصلے آ رہے تھے ان فیصلوں میں کہیں نہ کہیں ان کو پریشر ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہی بات تھی کہ ان کی ڈگریاں وغیرہ غلط تھیں تو یہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا, یہ اس کے بعد کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجنسی تو ملوث ہیں. ٹھیک. اچھا, یہ جج صاحب نے اسلام آباد کے 3 حلقے قومی اسمبلی کے ان کے فارم 45 منگوا لیے اور ان فارم 45 کو منگوانے کے بعد ہی جج صاحب کا یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک اٹھا. تو 8 فروری 2024 کا الیکشن وہ اتنا متنازع تھا اور جج صاحب جب اس الیکشن کو کھنگال رہے تھے تو پھر آپ کا خیال ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے بالکل فارم 47 کا ہے. کوئی پارٹی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں جیتا. ٹھیک. دوسری چیز ہے, ایک اور جو بہت دلچسپ چیز ہے جج صاحب کے معاملے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ نون لیگ جو ان کو لا آفیسر بناتی ہے, جن کے دور میں یہ ترقی پاتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں, وہ نون لیگ اب ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پہلے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, اب پیچھے پڑی ہوئی ہے. یہ جو تبدیلی ہے یہ تبدیلی اس وقت ہائیبرڈ پلس رجیم کا نتیجہ ہے. میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. اور جج صاحب جو ہیں ان کے کیس میں اب مجھے, کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کام کر رکھا ہے, تو میں ان کی پرسنالٹی کے یا ان کی اسٹرینتھ کے حوالے سے آپ کی اوپینین, آپ ان کے طارق محمود جہانگیر صاحب بہت اچھے, بہت نائس, مجھ سے تو چھوٹے عمر میں 2-4 سال کا فرق تو ہوگا. ٹھیک. ایسے میں بڑا ہوں تو اس لیے, لیکن آدمی انتہائی اچھے, ملنسار, بہتر آدمی ہیں. ٹھیک. دوسروں کے دکھ درد پہ شامل ہوتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کے جب وہ ڈی اے جی بنے یا جج بنے تو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا انداز بدل جاتا ہے. ٹھیک. لیکن ان کا انداز نہیں, میں جب بھی گیا ہوں ملا ہوں ان سے اسلام آباد میں تو اچھے. ایک اسلام آباد میں ایک ویو چل رہی ہے, اس ویو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے, اس پورے پریشر کے آگے سرنڈر کر جائیں گے. کون؟ سارے؟ طارق محمود جہانگیری صاحب. نہیں, اب تو اس میں مجبوری ہے کیونکہ جو ججز کا فیصلہ آیا ہے یہاں پر بھی, اس کے بعد تو میرے خیال ہے طارق محمود جہانگیر صاحب کو استعفیٰ دے دینا ہی چاہیے. دے دینا چاہیے؟ ہاں. کیوں؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب تمام لوگ انہیں خلاف ہو جائیں اور ان کو کوئی فیصلہ اس بات کی یقین نہ ہو کہ انہیں کچھ ریلیف ملے گا. سر وہی تو وقت نہیں ہوتا لڑنے کا. نہیں, وہی تو وقت لڑنے کا نہیں ہوتا. ریلیف نہیں ملنے کی چانس ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں, اگر استعفیٰ دے دیں گے تو پھر تو ان تانوں کی, ان تیروں کی زد میں رہیں گے کہ بھاگ گیا. نہیں, وہ تو ضروری ہے, وہ تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ انہیں ریلیف کی وہ نہیں ہے, وہ ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے. جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے وہ بھی بالکل جو ہے ان کو سنائے بغیر جو ہے ان کی پٹیشن سے ڈسمس کر دی گئی. نہیں تو میدان چھوڑ جانا نہیں ہوگا, یہ میدان چھوڑ جانے کے برابر نہیں. میدان چھوڑ جانا نہیں ہوتا, آدمی کو جو ہے حالات دیکھتے ہوئے کر لینا چاہیے. کیونکہ اب تو ویسے بھی ان کی میرے خیال ریٹائرمنٹ کی وہ آ جائے گی. آپ مجھے یہ فرمائیے نا کہ اس جگہ جج صاحب جو ہیں انہیں جامعہ نے سنا نہیں, جو سندھ ہائی کورٹ میں ہوا انہیں سنا نہیں, سرفراز ڈوگر صاحب نے جو کیا انہیں سنا نہیں, تو کسی کو بھی کنڈیمڈ, انہرڈ, یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے. یہ تو میں نے کہا نا کہ جب میرا جو کہنا آپ سے ہے نا کہ بھئی ان کو چھوڑ دینا چاہیے, ریزائن, وہ یہی ہے. نہیں تو یہ احتجاجاً استعفیٰ ہوگا یا سرنڈر استعفیٰ ہوگا؟ احتجاج, پروٹیسٹ از ریزائن. میں نہیں بولا سرنڈر کر کے میں کچھ, ایز اے پروٹیسٹ وہ ریزائن کریں. اور استعفیٰ دے کے کیا کریں؟ بس ٹھیک ہے, وکالت شروع کریں. اچھا. ہاں,
تو وہ تو ڈگری اگر چلی گئی تو وہی تو بولا وہاں آ کے کرے نا، پھر آ کے وکالت کریں گے تو واضح ہو Contest جائے کریں گا، اس کو. واضح ہو جائے گا کہ وہ ڈگری پہ وکالت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اچھا فائٹ کرنی چاہیے لیکن استعفیٰ دے کے استعفیٰ دے کے بطور fight وکیل فائٹ کرنی چاہیے. اور آج پریکٹس میں آئیں. اور یہ ان حالات میں جن سے ہم دوچار ہیں، جہاں خفیہ ادارے ہیں، جہاں یہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے، کہا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اور حکومت ہائیبرڈ پلس رجیم مل کے چلا رہے ہیں، ان حالات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وکلا تحریک پہلے ایک بڑی چیز ہوتی تھی. میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں افتخار چودھری صاحب کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ آپ کا ایک سفر ہے. یہ اب وکلا تحریک کیوں نہیں چل پائی؟ دیکھیے پہلے وکلا تحریک میں یہ بات بہت واضح ہوتی تھی کہ وہ کسی پارٹی کی لے پالک نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ایفیلیشن ضرور ہوتا تھا، ہم بھی رہے اس پارٹی سے تعلق رہا، اب تو نہیں ہے تعلق، لیکن کبھی پارٹیز کی پالیسیز کا عمل درآمد وکلا تحریک پر نہیں ہوتا تھا. وکیلوں کی ایک اپنی پارٹی ہے جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی پارٹی تعلق ہوتے ہیں، ہم وہاں پر ان کی ویلفیئر، ان کے لیے کام کرتے ہیں. یا ملک میں کشیدہ حالات ہو جائیں، آئینی بحران ہو جائیں، جیسا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں ہوا، تو وکلا نے بڑی منظم تحریک چلائی اور مشرف کو جو جانا پڑا اور افتخار چودھری صاحب کو آنا پڑا. اس کے بعد اس تحریک کا یہ ہوا کہ جو لوگ اس تحریک کا حصہ بنے اور اس تحریک سے بے تحاشا لوگوں نے بینیفٹ لیے، تو وکیلوں میں جو ہے ایک رجحان ہی پیدا ہو گیا ہے کہ اس تحریک کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوا جبکہ ہونا چاہیے تھا. وہی ججز جو بعد میں واپس آئے انہوں نے ہی وکیلوں کے ساتھ ان کی زیادتیاں کرنا شروع کر دی، تو وہ ریئیکشن جو ہے ان کے خلاف ہوتا چلا گیا. اب عالم یہ ہے کہ وکیل جو ہے ڈسبرس ہیں، اب وہ اپنی پارٹی پالیسیز کے بہتر سمجھتے ہیں، ان کو وہاں سے اپنی زیادہ اپروچ ملتی ہے. اب جب بھی جیسے طارق محمود جہانگیر صاحب جو ابھی جب پیپلز پارٹی میں تھے تو انہی کے بدولت ان کو ڈی اے جی بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اور تو نہیں بنایا جاتا. تو یہ جو جتنی بھی کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہوتی ہے یہ پارٹیز بناتی ہیں. ابھی بھی یہ عالم ہے. اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو اپنے لوگوں کو بنائے گی، ایم کیو ایم آئے گی تو اپنے لوگوں کو بنائے گی، پیس پارٹی تو اپنے لوگ. ابھی بھی ایسے ہی ہے. بالکل جاہل جپٹ لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ ڈی اے جی بنے ہوئے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنے، ڈی اے جی بنے، سب وہی لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، 2 4 5 لوگوں کے علاوہ. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ان حالات کا جن سے آج طارق محمود جہانگیری دو چار ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز دو چار ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ڈویژن ہے، یہاں پر بھی ہے کالا کوٹ کالی ٹائی آغا تیری شامت آئی کے نعرے سن لیے ہم نے. آج بینچ نے کہا کہ وکلا کے احتجاج کی فوٹیج محفوظ کر لو. اس کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے وکلا کی فوٹیج لینے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں. ٹھیک ہے نا، تو یہی ایک طریقہ ہوگا، فوٹیج لے لیجیے. نہیں وکلا کی فوٹیج تو سر چھوٹا میٹر ہے نا. ملک میں اس پوری صورتحال کا اینڈ کیا ہے؟ ملک میں اس صورتحال کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکلی جو ہے وہ نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے. اچھا پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں. اس سچویشن کو اینڈ کرے گی عدالت، اسٹیبلشمنٹ پوری مداخلت کے ساتھ؟ پوری مداخلت ہے عدلیہ پر بھی، اسٹیبلشمنٹ پر بھی مکمل. اور اس کا حل کوئی؟ اس کا کوئی حل نہیں. کوئی حل نہیں ہے. کوئی حل نہیں. ساتھی صاحب سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.